अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। और आजकल मौज़ूए गुफ्तगू इस वक्त कशीदगी है, सियासी कशीदगी। मालूम नहीं उसको कहना दुरुस्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये लगता ऐसा है, महसूस ये होता है कि ये मामलात सियासी नहीं है या अब सियासी नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में होता रहा है, इसके ऊपर क्या कहा जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी जो कुछ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको दिखाया और एहतजाज के नाम पर ये सब कुछ हुआ है। और बज़ाहिर ख़ुद को सियासी जमात समझने वाले लोग या ख़ुद को सियासी रहनुमा कहलवाने वाले लोग जो कुछ करते रहे, जिस किस्म के बयानात देते रहे और जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहे, एक दूसरे को जिस तरह के पैगामात पहुंचाते रहे, वो सामने आने के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये अब कोई सियासी तहरीक है या कोई सियासी जमात के कारकुन हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ और उससे पहले एक दिन जो कुछ हुआ प्रोग्राम के अंदर, जिसके बारे में बताया गया कि एहतजाज के नाम पर कोशिश ये की गई कि पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया जाए और जिस किस्म के वाक़यात रोनुमा, मेरे पास शायद अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, कि गुज़िश्ता रोज़ देखने में आया, ख़ास तौर पे पेशावर में, कि सरकारी इमारतों के अंदर घुस के जो कुछ किया जाता रहा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहना थोड़ा सा गिरा गुजर रहा है, क्योंकि कारकुनान तो और दीगर सियासी जमातों के भी हमने देखे हैं जो एहतजाज करते आए हैं और माजी करीब में भी उन्होंने एहतजाज किया है, लेकिन ये जो कुछ किया, इनको सियासी कारकुनान कहना मेरे लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बहरहाल जो लोग इमरान खान की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो कुछ किया तो बड़ा हैरान कन था कि ये जो एहतजाज के नाम पर सब कुछ होता रहा। और इसमें बड़ी हैरान कन बात ये है, बड़ी अजीब बात यह है कि जितने भी इनके नाम निहाद लीडर्स थे, वो इनको बाकायदा हिदायत जारी करते रहे हर औकात में, तो टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आप देख ही रहे हैं। अच्छा, अब ये बहस क्योंकि ख़त्म हो चुकी है कि वो सही है या झूठी है, क्योंकि किसी एक कॉल की भी, इससे पहले भी जो कॉल सामने आती रहीं, इससे पहले जो साबिक, इससे पहले जज साहब थे, उनके हवाले से भी उसकी कोई तरदीद सामने नहीं आई। और इसी तरह जो इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके जब बयानात सामने आए या इस तरह की कॉल सामने आई, तो उसकी ना कोई तरदीद की गई, ना उसकी मज़म्मत की गई, ना इसके बारे में कुछ कहा गया। इसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स, शाह महमूद कुरैशी, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी क्या राय है ये जो सारे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तो सारे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक लफ्ज़ भी इसकी मज़म्मत के लिए नहीं अदा किया। इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। और बाकी ये कि जो दीगर इनके साथ लोग मौजूद थे, जो नाम निहाद इनकी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बने हुए थे, वो सब मंज़र आम से आहिस्ता आहिस्ता गायब होते गए। जो इनके लिए हर वक्त बयानात देने में, इनके दिफा करने में पेश रहते थे, बड़ी बड़ी उनको वजारतें दी गई, रेलवे की वजारत उनको दी गई, हर मौके पर इनके साथ रहे और इनके करतूतों के बारे में मीडिया के सामने बबांगे दोहल इनके कारनामों का तस्करा करते रहे। कि जो मौशी बदहाली है, इसके बारे में पहले ही उन्होंने पेशगोई कर दी थी कि वो जो माइंस हैं, सुरंगें हैं, वो लगा दी गई हैं और जिसका नुकसान हुआ भी। बिल्कुल जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं, मौशी बदहाली, ये उन्हीं का नतीजा है जिसका वो इकरार कर गए हैं। तो ये कुछ होता रहा। बहरहाल गिरफ्तारियाँ माजी में भी होती रही हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी सियासी जमात के
جو سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو عدالتی فیصلے کے ذریعے جس طرح نکالا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب ہم نے دیکھا۔ ایک بڑی منظم تحریک بھی اس کے خلاف چلائی گئی، عدالتی فیصلے کے خلاف، یاد رکھیں، نہ کہ عدالت اور اس میں بیٹھے ہوئے ججز کے خلاف، عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اور اس احتجاج میں، یہ جو احتجاج کے نام پر گزشتہ 2 دنوں میں ہوا ہے، اس کا تذکرہ آگے چل کے کروں گا، اس سے یکسر مختلف رہا۔ لوگ یقیناً جمع بھی ہوئے، فیصلوں کی مخالفت میں باتیں بھی کہیں، لیکن ان سارے عرصے میں، کیونکہ ہم تمام چیزوں کو آبزرو کرتے رہے، کوریج کے لیے جاتے رہے، ان تمام چیزوں کو خود جا کر وٹنس کیا، کہیں پہ ریاست مخالف نعرے، اداروں کے خلاف نعرے نہیں لگائے گئے، جو ہمارے مشاہدے میں چیز آئی۔ ان کے نام سے منسوب کر کے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں، لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی طرح دیگر جماعتوں کے اندر بھی ہوتا رہا، اور یہ جو حالات و واقعات ہیں، اس کا موازنہ کیا جا رہا تھا سال 2009 کے ساتھ۔ اس وقت جو غیر معمولی صورتحال تھی، اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یقیناً وہ صورتحال بہت زیادہ تشویشناک تھی، لیکن اس میں جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، جو پارٹی کے رہنما ہوتے ہیں، ان کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اہم اس وقت لیڈر اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اسی وقت ساری صورتحال کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کھپے کا ایک نعرہ لگایا۔ اور اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک دم ختم سے ہو گئے۔ یہ جتنے بھی احتجاجی جو بہت زیادہ پرتشدد احتجاج بن چکا تھا، اس کا فی فور خاتمہ ہو گیا، اور صورتحال اس کے بعد کنٹرول میں آئی، اور معاملات زندگی پھر اپنی اصل شکل میں بحال ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ میں سیاسی اب جماعت کا لفظ استعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ پہلے بھی میری رائے زیادہ مختلف نہیں تھی، لیکن یہ جو گزشتہ دنوں میں حالات و واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے، یا کسی سیاسی مقصد کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، یا ریاست کی بقا کے لیے۔ اور یہ جو جتنی باتیں کرتے آئے ہیں، اس کا یہ یقیناً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریاستی اداروں کے اوپر جس طرح حملے کیے گئے، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ جس طرح لوگوں کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، بات نقصان پہنچانے تک بھی ہوتی تو شاید اپنی رائے مختلف کر سکتے تھے، لیکن جس طرح سے لوٹ مار کی گئی ہے، جس طرح سے اس پہ دھاوے بولے گئے ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دکھائی گئی ہیں، جو ان کے گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مرد و خواتین، وہ سب لوگوں کو اکساتے رہے ان تمام کاموں پہ، کہ ریاستی اداروں پر اور اہم شخصیات کے گھروں پر کس طرح حملے کرنے ہیں، کس طرح چڑھائی کرنی ہے، ان کو ڈائریکشنز دی جاتی رہیں لمحہ بلمحہ، کہ انہوں نے کہاں پر حملے کرنے ہیں، کس کس طرح چیزوں کو نقصان پہنچانا ہے، لوٹنا ہے، اس کی بھی ہدایت دی جاتی رہی۔ تو اب سیاسی جماعت اور اس طرح کے جو لفظ ہیں، یا ریاست کی بقا یا انتخابات، اس کے ساتھ اب استعمال کرنا ہمارے لیے کم از کم اب ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ان معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی مہدی صاحب، تجزیہ کار ہیں لاہور سے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ مہدی صاحب بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی وعلیکم السلام جی، اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جی موقع دیا۔ مہدی صاحب، ہم کیونکہ یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں جا کے فیلڈ میں وہ تو الگ ہے، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور جو پنجاب کا دل ہے اور ہمارے دلوں کے بڑا قریب ہے، اس میں جو کچھ ہوتا رہا، اس کو جس طرح سے تہس نہس کیا گیا، جس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا، سیاسی احتجاج ماضی میں بھی ہم نے دیکھے، بہت دفعہ جانے کا موقع ملا وہاں، جا کر تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس وقت جو کچھ دیکھا ہے بہت زیادہ دل غمگین ہے، اور میں اس کے اوپر کیا کہوں، میرے پاس شاید اب الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کیا کچھ ہوتا رہا ہے مہدی صاحب، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے۔
جی بالکل، اب آپ کی جو یہ فیلنگز ہیں، پوری قوم پاکستان کی یہی فیلنگز ہیں. ظاہر ہے کراچی پاکستان کی شاہرگ ہے، اور دل اور شاہرگ کا آپ کو پتہ ہے ایک بہت پرانا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں کے لوگ بھی باشعور ہیں، اس شہر کے لوگ بھی کراچی کی طرح یہاں پہ بھی ایک اسٹرانگ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس ہے، جو لوگ محنت مزدوری کر کے اپنے معاملات کا کرتے ہیں. اس طریقے کے واقعات دیکھنا، اور جب کافی عرصے سے یہ ریئلائز ہو رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں، جو پاکستان کی سیاسی حالات جو چل رہے تھے پچھلے 8 10 12 سال سے، جی کہ ایک پاپولر لیڈر کیا کہتے ہیں کہ پیچھے عوام کھڑی ہو کے اس کو ایک مان کے کہ یہ ایک سچا انسان ہے، اس سے ہائی ہوپس ہیں، یہ بہتر کرے گا. ظاہر ہے پرانوں کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر پارٹی کا ایک ماضی ہے. جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا، ان کا ایک جمہوری اپنا ماضی ہے. پھر پی ایم ایل این والے ہیں، ان کا اپنا ماضی ہے. جی تو اس طریقے کے سے یہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا اپنا ایک ماضی ہے. ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مذہبی جماعت نے جب لاہور میں اس طریقے کا پروٹیسٹ کیا تو ان کو جی کس طریقے سے کرش کیا گیا تھا. اس وقت بھی اچھی نہیں لگی تھی یہ بات کہ اتنا فورس استعمال کی جائے، کیونکہ جو ہماری فوج نے کر دکھایا ہے وہ ایک ایسی چیز کر دکھائی ہے. ابھی 2 3 دن پہلے جو ایک ہمارا تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ کروایا جی گیا ہے جی لوگوں کے جذبات کے ساتھ، اور جس طریقے سے انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چیزوں کو تو انہوں نے کیا، مگر ایک انسان، ایک پاکستانی کی قدر انہوں نے بتائی کہ کتنا قدر ہے کہ ہر پاکستانی جو نوجوان ہے یا جذبات میں دیوانگیوں والی حرکتیں، دیوانوں والی حرکتیں کر رہا جی ہے، مس انفارمڈ حرکتیں، مس ڈائریکٹڈ غلط چیز پہ انفارمیشن، جو سوشل میڈیا کے زمانے میں اتنا جھوٹ بیچا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جی اور لوگوں میں، کیونکہ چائنیز وسپرز کی طرح بات کچھ ہوتی ہے، اس کا کچھ اور کھچڑی بن جاتی ہے، نیچے ریئیکشن کچھ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور یہ تحریک انصاف میں شروع سے، کیونکہ تحریک انصاف کو اگر ہم سمجھیں تو تحریک انصاف عمران خان ایک چیز ہے اور تحریک انصاف ایک چیز ہے. جی تحریک انصاف میں ابھی اس وقت جو غالب ٹولہ ہے، جو عمران خان کے اکتوبر کے جلسے کے بعد ایک دم ہی عوام آئی اور اتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، جی تو جی ایک جو ٹولہ تھا اس نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا کہ اب ہم نے لوگوں کو بے وقوف بنا لیا ہے، ان کے جذبات ہم نے اپنے ساتھ کر لیے ہیں، اب اس کو فائنینشلی اپنے گینز کے لیے کیسے یوز کرنا ہے، جس میں بے شمار نام آ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹکٹیں بکتی ہیں، جہاں پہ ہر چیز کی ان کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے آنےسٹلی کوئی اگر کسی کے میں نام لیے بغیر اگر کہوں، ہم نے خود دیکھے ہیں لوگ جو جن کے پاس 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، آج بڑی بڑی لینڈ کروزرز جی میں جی گاڑیاں بالکل. گھر بنا کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو باشعور لوگ ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ماضی تھا اور ایک دم ہی کیا. بھائی آپ جب لیڈ جی کر رہے ہوتے انقلابی سیاست اور ہائی مورل گراؤنڈز کی سیاست کر رہے ہوتے ہو، تو آپ نے دنیا کی اس لالچ کو ہی تو ختم کر کے چلنا ہوتا ہے، اور بالکل یہ ٹھیک. لالچ سے ہی تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اپنے ساتھ جہاد رکھنا ہوتا ہے. جب آپ اپنے ساتھ جہاد کر نہیں سک رہے، اپنی پارٹی میں احتساب کر نہیں سکتے، اور آپ نے ایسے لوگوں کو آگے کر دیا ہے جن کے اب سب داغ سے بھر گئے ہیں، جن کے اور سارے خاموش تماشائی ہیں، صرف عمران خان کو صحیح بات بتانی نہیں ہے، جو بھی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی میں دے سکتا ہوں اس وقت عمران خان چیئرمین کو کہ ان تک صحیح اطلاعات پہنچانی نہیں، ان کو مینیپولیٹ کر کے انفارمیشن دینی. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ لیں، لوگوں کو مس جی گائیڈ کیا ہوا ہے، لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ عام شہری کو بیچارے کو کیا، اس کو تو روزگار چاہیے، اس کو تو عزت سے اپنی 2 وقت کی روٹی چاہیے، چھت جی. چاہیے، بیماری میں اس کو کوئی ہسپتال کی سہولت چاہیے، والدین کی وہ خدمت کر سکے اسپتال میں، اچھا بزرگی میں بچوں کا خیال علی کر میری سکے. وہ صاحب. چیزیں ملی تو ہے نہیں انہیں جی ان کی حکومت میں. اچھا میری صاحب، میں یہ چاہوں گا ذرا اس بارے میں فرمائیے گا کہ اس سے پہلے میں جو کچھ ہوتا رہا، ہم نے وٹنس کیا سب کچھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کو جس طرح ہٹایا گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. اچھا کارکنان ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر ہم نے یہ نہیں وٹنس کیا کہ ریاستی اداروں کے خلاف
یا جو ہے وہ ریاست کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی بات کی گئی ہو، یا پھر اس طرح کا احتجاج کیا گیا ہو، یا اس طرح پرتشدد واقعات پیش آئے ہوں. اور اس سے پہلے میں بھی جب آپ دیگر اس میں جماعتیں فرق ہے نا جب صاحب، میاں نواز اس طرح کی نواز بات کرتے رہے تو لیڈرشپ اپنا کردار ادا کرتی تھی، وہاں پر کارکنان کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا مشورہ دیتی تھی. یہاں تو اس کے بالکل برعکس نظر آ رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانے کا جو پلان تھا، یہ تو کافی عرصے سے میرے خیال میں اس کے اوپر کام کر رہے تھے، کیونکہ جس طرح کے واقعات آرگنائز نظر آ رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا. مجھے تو آپ کی بات کو دہراتے ہوئے لگتا ہے ویسے میاں نواز شریف اس طریقے کے پاپولر لیڈر تو نہیں تھے جو بھٹو صاحب تھے یا بے نظیر صاحبہ بن گئی تھی جب عمران خان ہے یا الطاف حسین صاحب تھے. پاپولر لیڈر اور ہوتے ہیں اور ایک سسٹم میں رہنے والے لیڈر اور ہوتے ہیں. ان کی وہ سویٹ پاور بھی اس طریقے سے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں تھی اور نہ ابھی ہیں آج ہیں. ووٹ بینک ان کا ضرور ہے، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے اس ملک میں. مگر مجھے تو کبھی کبھی یہ پی ٹی آئی اور یہ ساری ان کی اس میں لگتا ہے کہ یہ تو جی ابھی کوئی ایسی اپنے ذہنی طور پہ کوئی ایسی گیم کھیل رہے ہیں جس پہ مجھے تھوڑا کبھی کبھی اب خوف بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کس حد تک جانا چاہتے ہیں. یہ شاید واقعی میں جو ان کے خلاف ان کی جماعتیں پروپیگنڈا کرتی تھیں کہ جی یہ تو امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، تو یہ تو اس طریقے سے لیتے جا رہے ہیں جس طریقے سے مذہبی ٹچ کیا جا رہا ہے، جس بےہودہ طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور لوگوں کے جذبات کو دیکھیں، مردان کا کتنا افسوسناک ایک طریقے سے واقعہ ہے وہ بات کہنی، اور اس کے بعد جو اس کا رد عمل آنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں اس معاشرے نے لینا شروع کر دیا ہے. جس طریقے کی بے لگامی اپنے لوگوں میں کر دی ہے، اس طریقے سے معاشرے صرف تباہی کی طرف جاتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اپنے ہاتھ میں آپ نے خود لینا ہے، تو اسی طریقے سے آپ گھروں میں جا کے لوگوں کے قورمے بھی چوری کریں گے، سلاد بھی چوری کریں گے، ان کے مور بھی چوری کریں گے، کیونکہ جی وہ ہمارا پیسہ ہے. اس طریقے کی اگر آپ بے لگامی کریں گے تو میں آپ کے اس سے اپنی عوام کو اور اپنے دیکھنے والے کراچی میں جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں اور سارے میں ہم پڑھا لکھا ایک شہر ہے، ہم آپ سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم لاہور میں اور بڑے بڑے شہر کے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں، پیسفل کریں، آپ کا حق ہے، ہم سب کا حق ہے، ہمارے ہر بندے کے اپنے رائے مشورے ہوتے ہیں. مگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے بیلٹ باکسز میں جا کے. آپ اس طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے دنیا میں اپنا مذاق نہیں اڑوا سکتے. اپنے اداروں کو اس طریقے سے رسوا اور ان پہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری کیا اوقات ہے. اگر آپ اتنے پاورفل ہیں تو آپ چلے جائیں، ساری عوام لے کے کشمیر چلے جائیں، فتح کر کے دے دیں ہمیں پتہ لگے پھر اس فوج کے ساتھ وہ فوج آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی فوج ہے. آپ ان کی فیملیز کی پکچرز تک انہوں نے چلوائی ہیں. میں تو اس چیف ایدھی کی ایمبولینسز تک انہوں نے جلوائی ہیں. ان کے رینکس میں وہ میرا خیال ہے دشمن عناصر ہیں جن کو انہوں نے سیٹل بھی کروانے میں پتہ نہیں کس سوچ میں انہوں نے سیٹل کروائے ہیں، اس ملک میں واپس سیف ہیونز دیے ہیں انہوں نے. پھر جو ہمارے ہمسایہ برادر ملک کے لوگ جن کو ہم نے اتنے سالوں سے پناہ دی ہوئی ہے، ان کے اندر جو نوٹوریس ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. پتہ نہیں ہے کس نہج پہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں ساری چیزیں. اور جو ان کی خاموشی ہے وہ بہت الارمنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے میری صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک میں نے یہاں پر لینی ہے، ایک مختصر سی بریک لیں گے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. مہربانی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. سید محمد علی مہدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور گفتگو ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، میں تو بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ احتجاج اور اس طرح کے معاملات اس سے پہلے دیکھتے آئے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ یقیناً یہ سیاسی معاملات نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ ہیں. تو میری صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا. میری بھائی یہ فرمائیے گا کہ اب صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک قیادت کا فقدان ہمیشہ سے یہاں پر پایا جاتا ہے، اور اپنے ہی لوگ اس جو جماعت کہہ لیجئے یا گروہ کہہ لیجئے
وہ سیاسی جماعت کہنا تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. تو اس میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ شاید ہم خیال نہیں ہے, اور مختلف اوقات میں ان کے آپس کے اختلافات سامنے آتے رہے ہیں, اور ابھی بھی شاید کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ان کا ہوگا؟ اور اب کیونکہ جس طرح کے معاملات ہیں, خاص طور پہ عدالتی معاملات, ان سے بچنا ان کے لیے بظاہر اب اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ کرپشن تو لامحالہ یہ ہوتی رہی, اس کی نشاندہی بھی ہوتی رہی. اور آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں میڈیا پر بھی اس حوالے سے یہ جو کیس ہے اس کی نوعیت کے اوپر سوالات ہوتے رہے, لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا. کیا اس کا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تفصیلاً گفتگو کیجیے. جی دیکھیں جی، اپنا بالکل سمپل میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ رول آف لا ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے, پروسیجرز کو فالو کرنا چاہیے. اور جیسے اب ہائی کورٹ نے فرما بھی دیا حکم نامہ کہ بالکل خان صاحب کا اریسٹ بالکل صحیح لیگل طریقے سے ہے. اب اسٹیٹ کو یہ موقع ملا ہے خان صاحب کے ریکارڈز اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں, ان کا اپنا پروسیجرز, اپنے ایویڈنس کی اپنی جتنی بھی ان کی ہے انویسٹیگیشن وہ کمپلیٹ کریں اور کیسز کو آگے بڑھائیں. جو بھی قوم کے سامنے جو ایویڈنس ثبوت ہے اس سسٹم کو بالکل اپنا ایمانداری سے اگر کیا جائے تو قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس میں کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہے, کوئی بھی سیکرٹ کاؤ نہیں ہوتا, نہ کوئی پاکستانی, بھلے وہ اعلیٰ عدلیہ سے ہو, بھلے وہ فوجی لباس اس نے پہنا ہو, بھلے اس نے کسی اور ادارے کا لباس پہنا ہو, وہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اسی بات میں ہمیں متفق ہو کے آگے چلنا چاہیے, جس میں سب سے پہلے احتساب خان صاحب کو اپنا خود دینا چاہیے. اگر یہ 50 ارب کے معاملہ ان کے اوپر لگا ہے, بڑا سنگین ہے. توشہ خانہ کا اگر معاملہ ان کے اوپر لگا ہوا ہے کہ 2-3 کروڑ پہ انہوں نے ایک گھڑی بیچی ہوئی ہے, تو وہ 2-3 کروڑ کا بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ ان کی ریسورسز کیا ہیں, انکم ٹیکس کے مطابق انہوں نے کیسے یہ خرید لی, یا کس نے ان کو یہ گفٹ کی یا ڈونیشن ہوئی. یہ سارے معاملے قوم کے آگے آنے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ہم ان کو اپنی لیڈرشپ کا سٹیٹس دیتے ہیں, ہم ان کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں, اور وزیر اعظم اگر آپ منتخب ہوتے ہو تو آپ کا کام ہوتا ہے قوم کے سامنے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا. صرف اگر اپنے کلٹ کے ساتھ, اپنے یہ جھتوں کے ساتھ, یہ اور نوجوانوں کو اپنا باڈی گارڈ بنا کے ان کو لڑا جھڑا کے سارا تماشا کر کے اگر آپ اوائڈ کریں گے کورٹ پروسیجرز, تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. اور صرف اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا نقطہ نظر مانا جائے, اور باقی جتنی بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بھلے ان کے بھی اپنے بیگیجز ہیں, میں ان کی ساتھ نہیں دے رہا, ان کو بھی ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ جس نے کیس معاف بھی کروایا ہوا ہے ان سب کے کیسز کھلے جائیں, جس نے لونز معاف کرائے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ان کے کیسز کھلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اب قوم کو چاہیے اس کو پازیٹیو طریقے سے سائلنٹ پروٹیسٹ کرے, اس طریقے سے پروٹیسٹ کرنا کہ اپنے عملات اور اپنی چیزوں پہ کرنا. تو ہم میں اور ایک جاہل عوام میں جو سری لنکا میں جنہوں نے تماشا بنایا ان میں کیا فرق ہے, اور باقی دیگر ملکوں میں ہم لوگ مسلمان کلمہ حق پڑھنے والے لوگ ہیں, ہمارے سامنے تو ہمارے لیڈرز ہیں, حضور پاک سے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کیا ہمارے پاس اس وقت ایک ایگزامپل ہونا چاہیے, جنہوں نے صرف امن کا پیغام اور اپنے لوگوں کو علم کا امپورٹنس دی کہ چائنا بھی جاؤ, چین بھی چلے جاؤ, اگر علم حاصل کرے, تعلیم پہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے, ہمیں کرپشن کے خلاف حقیقی معنی میں جہاد کرنا چاہیے, اپنے اندر کی کرپشن سب سے پہلے ہمیں دور کرنی چاہیے. پھر ڈیوٹی آف کیئر ہے, سوسائٹی ہمارا پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے, جو یتیم اور مسکین اور جو ہمارے نظر میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایک پڑھے لکھے معزز معاشرے کی طرف دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں, سوائے کسی ایک بندے یا ایک جھتے کے ہاتھوں جن کے سامنے جن کی ساری میڈیا پہ آڈیو لیکس ہو گئی ہیں, پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بھی اتنے ہی بے ایمان ہیں اور سارا دیکھ لیا. فیصلہ آباد کے لوگوں کو حقیقت نہیں پتا, ان کے اپنے پی ٹی آئی کے لیڈرز کی, لاہور کے لوگوں کو نہیں پتا, کراچی کے لوگوں کو حقیقت نہیں پتا جو ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں, کس نے بڑے بڑے عہدے رکھ کے بڑے بڑے گھر لے لیے, کس طریقے سے ان کی انویسٹمنٹس ہو گئی ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آتی یہ چیز. خود اپنے احتساب کریں, جو لوگ اچھے ہیں ان کا ساتھ دیں, وہ ہر پارٹی میں ہیں, اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہیں پاکستان کے ہر معاشرے میں, مگر ہمارا اپنا ذمہ واری ہے اپنے پڑوسیوں پہ, اپنے لوگوں پہ جو ہماری نظر میں ہیں, اپنے ساتھ جہاد کریں, اپنا علم حاصل کریں, اپنی محنت کریں. یہ کر کے لڑائیاں جھگڑے کر کے تو ہماری قوم کہاں جائے گی. اور اس وقت جب دنیا میں اتنے مسائل ہو رہے ہیں, ایک طرف سے ایک پورا ایک ٹریڈ ونگ بن رہا ہے جس نے چیلنج کر دیا ورلڈ آرڈر کو, تو ہم نے کیا ان کی پراکسی وار کا حصہ یہاں پہ پاکستان میں بنانا ہے, ان کی لڑائیاں ہوں اور ہم یہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے دیں. یہ چاہتی ہے ہماری یوتھ
اور یہ چاہتے ہیں ہمارے وہ پڑھے لکھے موزز اپر مڈل کلاس فیملی جو گھوم رہی ہیں اس وقت روڈوں پہ ڈنڈے لے کے. عرض یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ماضی میں بھی ہم سیاسی اختلافات دیکھتے رہے, بڑے سخت بیانات بھی ہم نے دیکھے, اور ظاہر ہے کہ جب ہم بھی نوجوان ہوا کرتے تھے تو اس وقت سیاسی ایک سوچ رکھتے تھے اور مخالفین کے لیے بات بھی کیا کرتے تھے. لیکن یہ آج کل جو سیاسی مخالفت میں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پہ یہ جو نظریہ پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, اور ہمارا جو لیڈر ہے وہ بالکل تمام خطاؤں سے پاک ہے, اس سے نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے, نہ اس سے کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کیس میں, نہ اس کو, وہ بار بار اس چیز کے اوپر مصر ہیں اور اسی چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو سیاسی تربیت کی گئی ہے, وہ اس طرح کی گئی ہے کہ اپنے جتنے مخالف ہیں ان کو چور سمجھو اور کسی بھی حد تک جو ہے ان کی مخالفت میں چلی جاؤ. یہ جو کلچر انٹروڈیوس کروایا گیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے, یہ تو ذرا فرمائیے. کیونکہ یہ جس طرح کی سیاسی تربیت میں, خاص طور پہ ان کے جلسوں میں اور ان کی ریلیوں میں جس طرح لوگوں کے بیانات, نعوذ باللہ جس طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں, چھوٹے بچوں کے جو ذہنوں کو انہوں نے اس میں جو زہر آلود انہوں نے کیا ہے, یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. اس کے بارے میں کیا سر میرا ایمان ہے کہ حق کی ہمیشہ باطل پہ فتح ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک دم ہی سوشل میڈیا کا دور آیا ہے, پوری دنیا میں یہ چیز نے ایک عجیب طریقے سے معاملات کو جنم دیا ہے. فرانس میں آپ دیکھ لیں, آپ انڈیا میں دیکھ لیں, آپ پورے یورپ میں دیکھ لیں کس طریقے سے پروٹیسٹ ہوتے رہے, اور کس امریکہ میں کس طریقے سے ہو رہا ہے, نیوزی لینڈ کی مسجد میں کس طریقے سے حملہ ہوا ہے. اس کا مجھے پورے اپنے ایمان سے میں بتا رہا ہوں, ہمیں صرف ایک طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اور وہ ہے ہمارے اپنے آقا سرور سردار انبیاء جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے, اس میں صرف امن ہے. آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں, مسلمان دنیا میں ایک واحد وہ مذہب ہے جو امن اور ٹالرنس کر سکتا ہے, اور ہمارے خطوں میں یہ ٹالرنس ہے, ہمارے خون میں یہ ٹالرنس ہے. یہ جو وقتی فتنہ پھیلایا گیا ہے اپنی کرسی اور اپنی طاقت کے لیے, اور میں میرے پیچھے ساری دنیا, میں جو کہہ رہا ہوں سب سچ ہے, یہ سوچ میں والی ہے ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ سوچ انشاءاللہ اب اس کو فائنلی دفن کیا جائے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جس طریقے سے پاکستان کی فوج کا رد عمل آیا ہے. انہوں نے کھل کے, حالانکہ ہمیشہ انہیں سیاسی طریقے سے لوگوں نے اپنے نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کیا, جس کا نتیجہ آج ہم نے بھگتا ہے 1-2 دن پہلے. اب یہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ سب سے زیادہ بیٹر اکوپڈ ہیں, کیونکہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کا اتحاد, یونٹی جو ہے وہ اس واحد ایک ادارے میں جو کسی ایک شخصیت کی پرستی نہیں کرتا, وہ ہمیشہ ایک ادارے کی طرح چلتا ہے. آج جو کور کمانڈر لاہور ہے, آج جو کور کمانڈر پشاور ہے, کچھ عرصے کے بعد کوئی اور صاحب ہوں گے, تو وہ ایک ادارے کی امپورٹنس ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپڈ ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں خدا نہ خواستہ, اللہ سب کو سلامت رکھے, اگر خدا نہ خواستہ چیئرمین عمران خان کی, وہ بھی انسان ہے, سب نے جانا ہے, آج کچھ ہو جائے تو اس کو پیچھے سنبھالنے والا کون ہے؟ ان کی تو ہم نے لیڈرشپ دیکھ لی ہے, جس طریقے سے یہ سارے آپس میں کرسیوں پہ اپنی دہاڑی بازیوں میں لگے ہوئے ہیں, سب نے کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھا دیا ہے, سچائی اور انصاف کے جہاد کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے. اب آپ ان سے, ہم قوم ہے جب پاکستانی باشعور پڑھا لکھا جس کو اللہ نے موقع دیا, خود تعلیم حاصل کی ہے, میں نے دنیا میں گھومی ہے, مجھے تو ان کی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جب تک سسٹم اپنی پارٹی میں نہیں بنائیں گے, سچے لوگوں کو آگے نہیں لا سکتے, تو یہ تو وہی حال ہو جائے گا کہ جی 92 کا ورلڈ کپ ہم جیت گئے, اس کے بعد جو ٹیم آئی ہے وہ سٹے لگا کے انہوں نے پاکستان کو بڑے بڑے میچز ہرا دیا, ٹکے ٹوکری کر کے آپ نے اپنے ملک کی جیت ہرا دیا آپ کو. تو وہ بھی ایک دور ہم نے دیکھا ہے 10 سال کا یا 12 سال کا, وہ بھی مجھے یاد ہے, ہمیں 90s کی اینڈ کی دہائی اور شروع کی 2000 کی دہائی میں کیا کیا ہوتا تھا اور کس طریقے سے سارا سسٹم بنا تھا. تو اگر یہی سسٹم اور یہی باقیات کرنی ہے جس میں ملک کو بیچا جائے گا, اور آج اپنے لوگوں سے لڑائیاں مار جھگڑے کیے جائیں گے, آئی ایم ایف کو غلط طریقے سے لیٹر لکھے جائیں گے, دنیا میں کیا کہتے ہیں آپ کو اپنے بدنامی کی جائے گی آپ کی, تو یہ ایسی لیڈرشپ سے تو پھر بہتر ہے کہ بندہ اپنا گھر میں بیٹھے خاموشی سے, اور اس لیڈرشپ کو سپورٹ کون کرے؟ پھر اللہ سے ہی پر دعا مانگ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی کوئی بہتری کرے اور ان کو ہدایت دے سب کو, جو جس طریقے سے یہ آگے اور اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھ رہے ہیں, امیر المومنین بھی بنے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے وعدے ہیں جو آج تک تو ہم نے پورے ہوتے بھی نہیں دیکھے. اتنا زیادہ لون چڑھ گیا, ایک پروونس کا ہیلتھ کارڈ
سسٹین نہیں ہو سکا ان سے. دوسرے پروونس میں انہوں نے مارچ میں شروع کر دیا. تو مجھے تو ان کی یہ باتیں کئی باتوں میں بالکل جو داغ ہیں اور جو سوالیہ نشان ہے, اپنی پارٹی میں کبھی انہوں نے احتساب کیا نہیں ہے. ہر قسم کے نوٹوریس بندے کو انہوں نے پارٹی میں اپنی شامل کی ہے, اور وہ اس کو وہ پھر معاف ہے. جو سب سے بڑے ڈاکو ہوتے تھے وہ ان کی پارٹیوں میں آ کے دودھ کے دھل جاتے ہیں, دوسری پارٹی میں مسئلوں میں سندھ ہاؤس کے نعرے لگ جاتے ہیں. اپنی پارٹیوں میں ٹکٹیں بھی بکتی ہیں, ویسے ہی سڑکیں بک جاتی ہیں. تو مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی جی یہ کس طریقے لوگوں کو. اور مجھے پاکستانی نوجوان کی سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم کرکٹ کے فین ہیں, ہمیں کرکٹ کی ہیرو ورشپنگ سکھائی گئی ہے, اور ہم لوگ اس کو لیو کرتے ہیں ایک سپورٹ کو. اگر اس میں اور نیریٹو جیسے مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے عمران خان نے 92 کے ورلڈ کپ میں خود ہی بالنگ کی, خود ہی بیٹنگ کی, خود ہی وکٹ کیپنگ کی, خود ہی جا کے فیلڈنگ کرتے رہے, اور نہ جاوید میاں داد اتنا بڑا لیجنڈ ہمارا کھیل رہا تھا, نہ اور جتنے بھی دیگر ہیں عاقب جاوید صاحب تھے, جن کے انضمام الحق صاحب تھے, ان کے کوئی رول ہی نہیں ہے جیسے, اور وہ مینجمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں تھا پاکستانی قوم کی دیوانگی. شوکت خانوں پہ مجھے ہیٹس آف دینی چاہیے, کیونکہ مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں ان کا اختلاف کر رہا ہوں تو میں ان کی کوئی تنقید کر رہا ہوں, تو مجھے تنقید کرنے کا شوق ہے. شوکت خانوں ایک بہت اچھا کام ہے, ظاہر ہے ایک اس نے انسان نے اچھا کام کیا. ان کی والدہ وہ ایک ٹیسٹ سے گزرے جس میں ان کی والدہ کو کینسر ہو گیا, اور وہ انہوں نے سمجھا کہ ملک میں ہم اپنی یوز کروں فیم کو, تو ہم پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ دیا تو ہے. وزیر اعظم وہ منتخب ہوئے تو ہیں, اس کے بعد دیکھیں وہ کس حد تک جاتے ہیں. کوئی ٹالرنس نہیں ہے, کہیں پہ کوئی بریک نہیں ہے, کہیں پہ صبر نہیں ہے. اسلام ہے ہی صبر. صبر کرو, کچھ آپ کے ساتھ جاتی ہے. آپ پارلیمنٹ میں آپ کے ساتھ چینج ہو گیا, آپ نے سندھ ہاؤس کہہ دیا, اپنی کال اور فیل تو ملے اپنی پارٹی میں, پھر آپ وہی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ دو باتیں, یہ دو رخ ہیں, یہ سمجھ نہیں آتے جی. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک رخ ہوتا تو سارے پاکستان کی قوم آج باہر ہوتی ہے. جو صرف جھتے نکلے ہوئے نا 500 کئی ہزار فرسٹریٹڈ لوگ نکل رہے ہیں, جن کو مس انفارم مس ڈائریکٹڈ, اور سمجھتے ہیں کہ آج ہی سارے مل جاؤ میں ورنہ تم لوگ وہ ٹریٹرز ہو. تو میرا خیال ہے جب آپ اپنی فوج پہ حملہ کرتے ہو تو ٹریٹرز تو آپ خود ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی حرکتیں ٹریٹرز والی ہیں. آپ کے پاس اس کے پورے مواقع ہیں, آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ ان میں رپورٹ کر سکتے ہو, میڈیا ہے ادھر آ کے شور مچا سکتے ہو, دنیا کو بتا سکتے ہو. میرا نہیں خیال کہ کوئی آج تک ایسا جنرل ہو جو کیا کہتے ہیں بہت زیادہ, جس نے کرپشن اور اس طریقے کی چیزیں اس کو انہوں نے آرمی نے خود ہی سارٹ آؤٹ نہ کیا ہو. مجھے ایگزامپلز بھی پتہ ہے. مجھے کئی ججز کا پتہ ہے جن کو فورسفلی انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن کر دو, اور اس سے زیادہ انسلٹ کیا ہوتی ہے کمیونٹی میں جب آپ رہتے ہو اور آپ کی کرپشن پکڑی جائے اور آپ کنفرم نہ ہو اور آپ ریزائن آپ کو کرنا پڑے, اور آپ کی پینشنز رک جائیں, آپ کی سی ایم ایچ اور آپ کی ساری فیسلٹیز ریٹائرمنٹ کے بعد رک جائے. اس سے بڑی معاشرے میں کیا انسلٹس ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے ٹھیک ہے نا. تو یہ احتساب کا طریقہ ہوتا ہے خون خرابہ کر دینا, فتنہ فساد کر دینا. یہی تو سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ انسان نے کرنا یہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میرے ہیں وہ یہی نہیں کریں گے, اور جو کروا رہے ہیں وہ کیسے اللہ کے کام پہ اس وقت لا سکتے ہیں. میرا ایک اپنا اسلامک ٹچ ہے, مگر یہ میرا ایمان ہے. اس طریقے سے ہمیں صبر کا ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, ان کو استعمال کریں, تھوڑا سا صبر کریں, تعلیم پہ جہاد کریں, بہترین تعلیم دیں تاکہ ہماری نوجوان نسل آگے نکلے, ان کو روزگار ملے. مگر یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لیڈر دے گا جو اپنی کرسی کا نہیں سوچیں گے, ملک اور قوم کا سوچیں گے. بہت اچھی بات ہے مہدی صاحب. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اور یقیناً یہ جو سارے معاملات جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے, ہر شخص جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے, حالات کا جائزہ لے رہا ہے, اس کے خیالات میرے خیال میں یہی ہیں جو سید محمد علی مہدی صاحب کے ہیں, اور انہوں نے ان کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے. اور بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا, اور اس مخصوص گروہ کی جانب سے. لیکن یہ اس وقت جو واقعات ہوئے ہیں, جیسے گزشتہ روز میں نے تذکرہ کیا تھا کہ صرف کراچی شہر کے اندر ہی 30 سے زیادہ جو ایمبولینسز ہیں ان کو آگ لگائی گئی ہے. تو صرف ایمبولینسز کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ جو پیپلز بس سروس ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا, تہس نہس کر دیا سارے نظام کو. بس اس کو جو نقصان پہنچایا گیا, کل میں دیکھ رہا تھا خبروں میں 8 کروڑ پہ ایک بس یہاں پر خرچ کر کے منگائی گئی ہے. عوام کا پیسہ ہے, پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا پیسہ ہے, جس کو تباہ و برباد کیا گیا. اور پھر جو دیگر املاک ہیں اس کو نقصان پہنچایا گیا. اور پھر جو اہم ریاستی ادارے ہیں, ان کے جو اہم جو شخصیات ہیں, ان کے گھروں پر جس طرح سے حملے کیے گئے,
یہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں بار بار بات دہراتا آیا ہوں، احتجاج ہوتے رہے ماضی میں بھی، لیکن اس طرح جو یہ ہمیشہ نعرے لگاتے رہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا، لیکن اس کی جو واقعتاً جو حقیقی مثال تھی وہ اس طرح کی تھی. اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے جو کچھ یہ انہوں نے کیا ہے، گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا چودھری فواد نامی جو ان کے تعلق ان کے گروہ سے رکھتے ہیں، وہ سارا دن چھپ کر بیٹھے رہے اور پھر مجبوراً ان کو اپنے جو ہائیڈ آؤٹ سے باہر آنا پڑا اور پھر گرفتاری ان کی ہوئی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اس سے خیال تو یہ تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی اور کوئی بیان جاری کیا جاتا، لوگوں کو تلقین کی جاتی، لیکن اس کے بالکل برعکس بڑے حیران کن طور پہ جو اس میں جو چند ایک لوگ تھے ان سے وابستہ، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کہیں کہیں تو اس میں چند ایک ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میرے پاس بڑا احترام تھا ان کا اور میں ان کو بڑی ایک ایسی شخصیت سمجھتا تھا کہ جو معاملات کو سمجھتی ہے، لیکن بڑا افسوس ہوا اور بڑا میں حیران ہوا کہ جس طرح کے واقعات ہوئے اور جس کو انہوں نے خود لیڈ کیا تو یہ بہت تکلیف دہ مناظر تھے. بہرحال اب کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت جو بھی سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب جس طرح یہ دے رہے ہیں یقیناً یہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بہرحال اب یہاں پر جو ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.